نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 52 है। गुज़श्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने देखा कि ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब उहद के मैदान में पहुंचे हैं तो किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आप समझे एक तरीके से ट्रेनिंग या काउंसलिंग की और उनको सफ़ों में तैयार करके जो नसीहतें दी उसके बारे में हमने गुज़िश्ता नशिस्त में देखा। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने ये भी देखा था कि मक्के के लोगों की कैसी तंजीम थी, यानी उन्होंने किस तरीके की तैयारियां की थी इस जंग को लेके, और मैदान में पहुंचने के बाद भी उनकी कैसी तैयारी थी इसके हवाले से भी हम गुज़िश्ता नशिस्त में देख चुके हैं। तो चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज का हमारा उन्वान जो जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कुरैश की सियासी चालबाजी। तो याद रखने वाली बात ये है कि कुरैश जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, हमेशा से उनकी ये कोशिश होती कि मुसलमानों को शिकस्त दे दें और किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर कर दें, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। हमेशा से ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा हुआ करता था कि जो वो लड़ाई करेंगे उसके अलावा भी उनका मिज़ाज ये था कि चालबाज़ी उनके मिज़ाज में थी। तो आगाज़ जंग से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की सफ़ में फूट डालने के और नेज़ा पैदा करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए अबू सुफियान ने अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारे और हमारे चचेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच से हैं, से हट जाएं तो हमारा रुख भी आपकी तरफ न होगा, क्योंकि क्योंकि हमें आप लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए किस तरीके से फूट डालने की उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने अंसार सहाबा जो थे उनको मुखातिब करके कहा कि हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, ना हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। हमारी ये लड़ाई सिर्फ हमारे और हमारे चचेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चचेरे भाई होना था ना, तो चचेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच है। तो तुम लोग इनसे इससे हट जाओ, यानी इस लड़ाई से हट जाओ। लेकिन जिस ईमान के आगे पहाड़ भी नहीं ठहर सकते, उसके आगे ये चाल क्यों कर कामयाब हो सकती थी। तो अंसार सहाबा की मोहब्बत के बारे में अगर हम शुरू से देखते आए हैं सीरत के हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी अंसार सहाबा को कि आपने देखा कि हर वक्त वो हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और अपनी जान निसार करने के लिए हमेशा आगे बढ़े होते। हमेशा उनकी ये कोशिश होती कि अगर कोई तकलीफ़ पहुंचने वाली है तो उसका शिकार हम हो जाए और वो तकलीफ़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच पाए। तो उनके ईमान का ये दर्जा था कि कोई चीज़, बड़े से बड़ा पहाड़ भी उनको उस जगह से नहीं हटा सकता था। फिर ये चालबाज़ी तो काम आने वाली ही नहीं थी। चुनांचे अंसार ने उससे निहायत ही सख्त जवाब दिया और कड़वी कसीली सुनाई। तो अंसार सहाबा के बारे में हमेशा सीरत के हवाले से आप ये याद रखिए, कुरान मजीद में भी अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कि किस तरीके से अंसार सहाबा का मिजाज होता था। एग्जाम्पल के तौर पे बताती चलूं, अंसार सहाबी ऐसे होते थे कि चाहे उनके घर में खाने के लिए कुछ ना भी होता तो वो मेहमान नवाज़ी कबूल करते थे। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई, आप समझें, अम, जैसे ट्रैवलर्स होते हैं शहर में आने जाने, कोई मुसाफिर था और उसकी मेहमान नवाज़ी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई सहाबा में कि कौन है जो इस
شخص کی مہمان نوازی کر سکتا ہے۔ تو ایک انصار صحابی نے کیا کیا کہ انہوں نے اس دعوت کے پیغام کو قبول کیا اور کہا کہ میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ انہیں اپنے گھر لے جائیں۔ جب وہ گھر آئے تو حالت یہ تھی کہ ان کی زوجہ جو محترمہ تھی، ان کی بیوی، ان سے دریافت کیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے میرے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل تھوڑا سا کچھ ہے جو بچوں کے مطلب بچوں کو کھلانے کے برابر ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، اور دسترخوان پر وہ جو 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 کچھ بھی ہے وہ لا دینا، اور پھر کسی کام کے بہانے اٹھ کر چلی جانا اور خندل جو ہوتی ہے اسے بجھا دینا۔ تو میں ایسا پریٹینڈ کروں گا کہ میں کھا رہا ہوں، لیکن سارا کا سارا میں اس مہمان ہی کو دے دوں گا اور میں بنا کھائے اٹھ جاؤں گا، اندھیرے کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس طریقے کا ان کا مزاج تھا کہ خود بھوکے رہتے لیکن اپنے مہمان کو ضرور کھلاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو کتنا پسند فرمایا ہے، اور اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے گھر کوئی کھانے آئے تو آپ کے گھر سے وہ بلائیں آفتوں کو لے جاتا ہے۔ تو بڑے فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کوئی جب مہمان گھر آتا ہے تو اس سے ہمیں کراہیت نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہمارے گھر کیوں آ گیا ہے، بلکہ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، ہمارے گھر میں جو عمدہ سے عمدہ چیز ہے ہم اس کو سرو کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ جو مزاج ہے نا، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج کل جو ہوا چلا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر اگر بنا بتائے آ جاتا ہے تو ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے اور ہم کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر کیوں آ گیا۔ تو یہ والی صفت جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ مہمان کے گھر آنے پر برا ماننے والا جو شخص ہوتا ہے، یا اس کے آنے کو اچھا نہ سمجھنے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ والے ارادے جو انسان کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آئیں، آپ کے گھر سے بلائیں آفتیں جائیں نا۔ اس وجہ سے شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے دنوں میں اس طریقے سے وہ خیالات ڈالتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے، اب ہمیں ان کو سرو کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے اس چیز کو بہت پسند فرمایا ہے کہ ہم مہمان کی خاطرداری کریں اور اسے اچھے سے اچھا کھلائیں، جو بھی مناسب ہو، جو بھی آپ کی استعداد ہو، جس بھی طریقے سے آپ اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھی طریقے سے ہوسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک نصیحت ہمیں سیرت کے حوالے سے یہاں پہ ملی تھی، تو اس کو ہم نے واضح کر لیا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وقت صفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی، تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ انصار صحابہ کو اس جماعت سے الگ کر دینا، صحابہ کی جماعت جو لڑنے آئی تھی اس میں سے انصار صحابہ کو الگ کر دیں، لیکن وہ اس چال بازی میں ناکام ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور کوشش کی، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ گئی، ہیڈ آن ہیڈ کلیش کے لیے، تو تب کی یہ بات ہے۔ تو یعنی ان کی ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ تو راہب کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو۔ تو ان کے نزدیک، قریش کے نزدیک، اس شخص کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نام تھا اور اسے راہب مانا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسے فاسق کا نام دیا تھا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ تو یہ کون سا شخص ہے جاہلیت کے زمانے میں؟ یہ کون تھا؟ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو اوس کا جو قبیلہ تھا یہ اس کا سردار ہوا کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی
تو اسلام اس کے گلے کی پھانسی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ تو آپ یاد رکھیں، دنیا میں وہ شخص زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جو عداوت پر اتر آتا ہے، یعنی وہ کھلا چہرہ دکھا دیتا ہے کہ ہمارے اندر عداوت ہے یا ہم آپ کو اوپنلی اپوز کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے ہم سیرت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ منافقت جس کے اندر پائی جاتی ہے نا، جو چہرہ ڈویل نیچر رکھتے ہیں، جو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں یا ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل دین اسلام کی طرف مائل ہی نہیں ہوا ہوتا، وہ بلکہ بغض و عداوت اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ نے زیادہ ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، جب وہ مدینے میں تھا اس کی کچھ نہ چلی، یعنی جیسے ہی دین اسلام کی آمد ہوئی، اس کی وہ جو سردار تھا اس کا پاسے ہی پلٹ گیا نا، تو اس نے وہ عداوت پر اتر آیا۔ وہاں تو اس کی بات کوئی ماننے والا تھا نہیں، تو وہ کیا کیا، وہ گیا قریش کے پاس، کیونکہ ان کا مزاج اسی کے برابر تھا نا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے والے تھے۔ تو وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھڑکایا بیسیکلی اس نے، اور پھر جنگ کے لیے ابھارا ان کو۔ تو نتیجہ کیا ہوا، اس نے اس بات پر ان کو کنونس کر لیا تھا کہ میری بات میری قوم ضرور مانے گی، تو جنگ کے ٹائم پہ میں ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوا کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھوں کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، او میری قوم، میرے بدشر برائی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ تو آپ دیکھیں، اس نے کوشش یہاں پر بھی کی کہ مسلمانوں کے جو اوس کے لوگ تھے، قبیلہ اوس کے جو لوگ تھے، ان کو میدان جنگ سے ہٹانے کی اس نے کوشش کی۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کو فاسق کہہ دیا، پھر وہ چاہے سردار کی حیثیت رکھتا ہو یا اس کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فاسق، یعنی اس انسان کو فاسق قرار دے دیا، تو پھر صحابہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ فاسق ایسے انسان کو کہتے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے جو آپ سمجھیں، جو بالکل جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اس کی باتوں کو ماننا گویا گمراہی میں پڑنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور اسے یہی کہا کہ اللہ تیری آنکھوں کو خوشی نصیب نہ کرے۔ تو اس نے کیا کیا، جنگ کے دوران جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفریقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ تو پہلی کوشش انصار صحابہ کو الگ کرنے کی، وہ ناکام ہو گئی۔ دوسری کوشش اوس والے جو قبیلے کے لوگ تھے، کیونکہ یہ اوس قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا، تو اس نے ان کو بلانے کی کوشش کی، ان کو اس سب سے ہٹانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ تو کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں دیکھا تھا نا، 313 کا لشکر ان کے 1000 سے بھی زیادہ لوگوں پر بھاری ہو گیا تھا، اور کس طریقے سے ان کے بڑے بڑے سردار جو نام لیور سردار تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ اتنے ماہر اور اتنے بڑے بلند بالا، ان ساروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں نے
قتل کر دیا تھا نا، بالکل. تو وہ خوف ان کے اوپر اتنا طاری تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کو روکنا چاہتے تھے، لیکن دکھانا یہ چاہتے تھے کہ ہم بہت کریجیس ہے، لیکن اندر ہی اندر انہیں ڈر موجود تھا. جیسے ہم گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ اس جنگ کے لیے قریش کے لوگ یعنی مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی فوج بھی لی تھی اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیا تھا. اس حوالے سے عورتوں کو لیا تھا کہ وہ جو کمزور سے کمزور شخص بھی ہے، وہ اگر کسی عورت کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ناکارہ سمجھا جاتا ہے. تو جنگ میں، میدان میں کسی بھی قیمت پر وہ ڈر کر نہ بھاگے، اس وجہ سے عورتوں کو کھڑایا جائے اور ان کی وہ اشعار پڑھتی رہیں تاکہ ان کو موٹیویشن ملتا رہے لڑنے کا، اور وہ کسی بھی حالت میں ان کے سامنے تو میدان کا جنگ چھوڑ کے نہ جائیں. تو ہمارا اگلا ٹاپک اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تغوطاس. ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں. ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی. تو جیسے میں نے آپ کو گزشتہ بہت سی نشستوں میں بتایا ہے، عتبہ جو ہے سوری ہند جو ہے وہ عتبہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بیوی ہیں. یہاں پر دوبارہ اب اپنے ذہن نشین یہ اس بات کو کر لی کہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں اور نہ ہند ان کی جو بیوی ہیں وہ ایمان لائے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے، سیرت کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے کہ آگے چل کر وہ ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ اور صحابیات میں ان کا شمار ہو چکا ہے. تو پھر ان کے لیے بد کلامی کرنا یا کوئی مطلب بری طریقے سے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جب تک کوئی انسان دین اسلام میں آنے سے پہلے کوئی گناہ کر جاتا ہے تو جیسے ہی وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیسا پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے دھلا ہوا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب دین اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے شرک و بدعات سے، کفر سے، یعنی بیسیکلی اپنا جب مذہب تبدیل کرتا ہے، جو بھی اس کا پرانا مذہب تھا اس کو چھوڑ کر جب دین اسلام میں آتا ہے تو ساری برائیاں دھل جاتی ہیں، چاہے پھر وہ کسی کا قتل ہی کیوں نہ کیا ہو. یہاں پہ ہم دیکھیں گے اب سیرت کے حوالے سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہونے ہیں، دو شریک بھائی بھی ہونے ہیں، اور ان سے اتنی محبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، بہت زیادہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور ان کا کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، وحشی نے انہیں کس طریقے سے مارا ہے. تو وحشی کون ہے یہاں پہ یاد رکھیے، ابو سفیان کی جو بیوی ہیں ہند، ان کا غلام ہے وحشی. وحشی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں سے ہو گیا آگے چل کر، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو بتانے میں یہ لگی تھی کہ ابو سفیان اور ہند جب ان کا نام آئے تو آپ اس کو ان لوگوں کو اس حوالے سے پری ازیوم نہ کریں کہ کتنے لائک کیسا انہوں نے ایسے کیا. کوئی بھی ایل فیلنگس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحابہ اور صحابیات ہو چکے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جا سکتی. پھر ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جان بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، مار دہانا اور تیر افغانی کے لیے جذبات کو برانگیتا کیا. کبھی وہ علمداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، خوب کرو شمشیر کا وار، دیکھو پشت کے پاسدار، دیکھو بنی ابدار. تو ہم نے دیکھا نا کہ بنی ابدار
وہ جھنڈا لہرانے والے تھے، وہ سب سے آگے آگے چلنے والے تھے جنگ میں، بنو عبدالدار. ہم نے دیکھا نا کہ ان کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا تھا، تو اگر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو پیچھے والی ساری جماعت کمزور پڑ جائے. تو ان کو کیسا کہنا کہ خوب کرو شمشیر کا وار. تو شمشیر یہاں پہ تلوار کو کہتے ہیں، تلوار سے وار کرنا. اور دیکھو پشت کے پاسدار، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ پیٹ پلٹ کر نہ آئے، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی. اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ایموشنلی بھی ان کو آپ سمجھیں ایک طریقے سے ایموشنلی بھی ان کو بلیک میل کیا گیا کہ اگر تم صحیح سے لڑائی کرو گے تو ہم تمہارے نزدیک آئیں، اور اگر تم لڑائی سے جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو ہم تم سے روٹ جائیں گی اور ہم تم سے الگ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا اس جنگ کے حوالے سے ٹاپک ہے، یعنی ابھی ہم سارے یہ جنگ ہی کے حوالے سے کر رہے ہیں ٹاپکس، لیکن آمنے سامنے آنے کے بعد جو جنگ کے میدان میں جنگ بس شروع جب ہوئی تو اس کا سب سے پہلا جو جنگ کا پہلا ایندھن تھا اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا. جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمدار طلحہ بن ابی طلحہ ابداری بنا. یہ شخص قریش کا نہایتی بہادر شیشوار تھا. شیشور کہتے تلوار چلانے والے کو. اسے مسلمان کبش القتیب یعنی لشکر کا مینڈا کہتے تھے. یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزات کی دعوت دی. اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا بیٹھے. پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کھود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا. تو ہمارے صحابہ کا جذبہ اور ان کے دلیری کا عالم یہ تھا کہ بس وہ اگر کوئی مسلمان ان کو تکلیف پہنچانے والے شخص کو دیکھ لیتے جنگ کے میدان میں تو پھر چاہے وہ اپنی جان کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہماری جان چلے جائے، لیکن اس شخص کو ہم دین اسلام کو تکلیف پہنچانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرد مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا. تو یعنی وہ شخص اتنا ماہر کہ اس سے انصار صحابہ لینے کے لیے ڈر رہے تھے، لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بہادری دکھائی اور اس کو مار گرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا. مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے مارکا کا مرکز ثقل اور علمداروں کا صفایا. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی. مشرکین کا پرچم مارکا کا مرکز سے ثقل تھا. بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یہ کے بعد ڈگری پرچم سنبھالا، یعنی ایک کے بعد ایک کسی نہ کسی نے وہ علم کو یعنی وہ جھنڈے کو لہرائے رکھنا ہوتا تھا جنگ میں. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بھی بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص ہوتا تھا ایک قبیلے کو ریپرزینٹ کرتا ہوا، جیسے یہاں پہ بنو عبدالدار ہے، ان کے آدمیوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا. جو ان کا کمانڈر تھا طلحہ، جس کا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا،
جب وہ جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرا تو کسی دوسرے نے اٹھا لیا. تو جنگ میں جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہنا چاہیے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں ہمارے طرف سے، یہ سارے کے سارے لوگ ابھی جنگ میں زندہ ہیں. جس وقت کوئی علمدار نہیں باقی رہتا، یعنی جھنڈا لہرانے والا باقی نہیں رہتا، اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اب لڑائی کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے، لہٰذا جنگ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا: پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے، یعنی یا تو خود مر جائیں یا ٹوٹ جائیں، لیکن پرچم نہیں گرنا چاہیے. اس شخص پر حضرت حمزہ بن ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اور اس کے کھاندے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کٹی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا. تو بیسیکلی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ختم کر دیا. اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا. اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئے اور وہ اسی وقت مر گیا. لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزات دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا. دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سعد کو مار دیا. تو دو یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں ابو سعد کے بارے میں کہ وہ کیسے مرے. ایک سیرت کے حوالے سے یہ ریفرنس ملتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے پر تیر ماری، اور دوسرے سیرت کی کتابوں سے یہ حوالہ ملتا ہے کہ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سے مار گرایا. اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر ان دونوں کا بھائی جلاس بن طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر ختم کر دیا. تو الگ الگ حوالے ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں، جب ہم الگ الگ صحابیوں کو الگ الگ مشرکین کے قتل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کے انٹینشنز کو سمجھیں، یہاں پہ ان کے جذبات کو سمجھیں کہ کس درجے وہ دین کے خاطر اپنے آپ کو اور دین اسلام کے لیے ہر مشکل کو سہنے کے لیے ہمیشہ راضی ہوتے. یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک اور شخص اعراد بن سرابیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا. اس کے بعد زریع بن خریس نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے خزمان نے قتل کر دیا. خزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا. تو یہ جو خزامہ تھا یہ منافق تھا، اور اس کا لڑائی میں شریک ہونے کا انٹینشن مسلمانوں کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ قریش سے جو اس کی پرانی دشمنی تھی یا ان قبیلوں سے جو اس کی پرانی دشمنی تھی، اس کے عوض ان کو مارنے کے لیے یہ آیا تھا، اور اسی ہی انٹینشن سے اس نے یہاں پہ مارا تھا. مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا
سریح کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف ابداری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی خزیمہ نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر سرحابید بن ہشام ابداری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی خزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا، اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، جھپک کر جھنڈا اٹھایا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ یکے بعد ایک کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیا رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار دیا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ تو یہ سب سے ہیڈ آن ہیڈ کلاش، آمنے سامنے جو ہوتے ہیں ان کا منظر تھا، جو ہم نے ابھی ڈسکشن کیا ہے کہ آمنے سامنے والی کلاش میں جو ہیڈ آن ہیڈ سامنے سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان کا کیا منظر تھا۔ تو جنگ کے بقیہ حصوں میں کس طریقے کی کیفیت تھی، جنگ کے دوسرے حصوں میں کس طریقے سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت، ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مارکہ مرکز زخل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی باندھ ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سرخ پٹی باندھی، جسے ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور یہ کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق پورا کر سکتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ مشرکین کو مارتے مارتے کی تلوار ٹیڑھی ہو جانی چاہیے، اس کے باوجود بھی اس شخص کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جنگ میں لڑتے ہی رہنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس تلوار کو دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا، اور انہوں نے حق ادا بھی کیا۔ تو کس طریقے سے ادا کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک سرخ پنٹی مان لیتے، تو اتنا لڑتے چاہے یا تو وہ باقی رہے یا سامنے والا مر جائے، تب تک وہ رکتے ہی نہیں تھے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے، پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ تو یہاں پہ ہم سیرت کے حوالے سے ان صحابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی دلیری سے جنگ میں حصہ لیا۔ یہاں پہ بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے صحابی ایسے ہوں گے جن کا ہم ذکر نہیں کریں گے، جن کے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی جنگ میں شریک تھے اور انہوں نے بڑی دلیری سے لڑا ہوگا۔ لیکن جو بہت پرومیننٹ صحابہ تھے جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے سیرت میں لکھا ہے، ہم ان کا تذکرہ کریں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور
میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی۔ اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اپنی سرخ پٹھی نکالی اور سر پر باندھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنی سرخ پٹی نکالی اور اپنے سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے۔ تو وہ جب ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں جبکہ ان کے خاندان کا یعنی ان کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سونپی۔ تو ان میں ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو اس تلوار کو دی گئی نا ان کو۔ تو جب وہ پیچھے پیچھے جانے لگے اور ان کے مومنٹس کو آبزرو کرنے لگے، سب سے پہلے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، سرخ پٹی نکالی، اپنے سر پہ باندھی۔ تو جب انہوں نے سرخ پٹی باندھی تو انصار صحابہ نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ تو یہ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ جو بھی مل جاتا سے مراد یہ ہے کہ مشرکین میں سے جو بھی مل جاتا لڑائی کے دوران وہ اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں تکرار ہو جائے، اور واقعتاً تکرار ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قریش کی عورتوں کے کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورتیں ہیں۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ تو کیونکہ وہ جنگ میں جب موجود تھے obviously زرہ پہنے ہوئے تھے، چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھے، تو اور دوسروں کو وہ جوش دلا رہے تھے، تو ان کو ایسے لگا کہ شاید آدمی ہے، وہ ان کو مارنے کے لیے آگے، لیکن جیسے وہ ان کو مارنے آئے تو اس نے جب ہائے لگائی تب ان کو پتہ چلا کہ یہ عورت ہے۔ تو جیسے ہم تو جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جنگ کے حوالے سے یہ حکم ہوتا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو صحابی وہاں پر رک جاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بتانا لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں، اور یہ عورت ہند بن عتبہ تھی۔ کون تھی وہ؟ ہند بن عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ دور سے دیکھ رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ عورت تھی، اس وجہ سے وہ ہٹ گئے تھے یا رک گئے تھے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھار کے ساتھ خلب لشکر کی طرف بڑھے
اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کیا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ لیکن افسوس کہ اسی حالت میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح روبرو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ تو ان کے سامنے ہیڈ آن ہینڈ، ان کے سامنے آ کر لڑنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ اتنے جانباز اور اتنے بہادر تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں پاتا۔ تو ان کو مارا کیسے گیا؟ دھوکے سے مارا گیا۔ تو اب ہم اس کا جیسے دھوکے سے اور ان کو بالکل پیچھے سے آ کے وار کیا گیا، جو کہ جنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہوتا ہے کہ جنگ میں جب سپاہی ایک دوسرے سے آمنے سامنے لڑ رہے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو صرف سامنے سے ہی وار کرتے ہیں، پیچھے سے کوئی دوسرا آ کر وار نہیں کرتا۔ آپ نے اگر جنگ دیکھی ہو، یعنی آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری یا کسی میں بھی جو پرانے زمانے کے جنگوں کو پورٹرے کرتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا، تو آپ نے یہ بہت اچھے سے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے وار نہیں کرتے، ون آن ون کلاش ہوتا ہے، وہ سامنے سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ بعد میں چل کر یہ وحشی بھی جو ہیں انہوں نے وہ ایمان لائے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے ان کے حوالے سے کوئی غلط بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پر کیا ہوا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبان نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طمح بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو میرے چچا کے قتل کے بدلے قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو یہاں پہ انٹینشن سمجھیں کہ وہ جو غلام ہیں، وحشی جو ہیں وہ غلام ہیں، اور ان کا ان کو مارنے کا کیسا وہ لوگ تھے۔ آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں کہ وہ خود تو ہمت رکھتے نہیں ہیں کہ وہ مارے، تو وہ جو غلام ہے اس کی زندگی کو تو کوئی ویلیبل سمجھتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے اس کا دماغ مینیپولیٹ کیا گیا کہ اگر تم ان کو مار دو گے تو تم آزاد ہو، تمہاری آزادی ہے، تم پھر ہمارے غلام نہیں رہو گے، تم اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی غلام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، وہ کسی کا غلام بن کے نہ رہے نا۔ تو انہوں نے اس انٹینشن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کی جو اس نے یہ تجویز پیش کی تھی اس کو قبول کر لی۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ تو حبشی جو ہوتے ہیں، حبشی جو آدمی ہوتے ہیں وہ نیزہ پھینکنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ نیزہ آپ سمجھیں ایک طریقے سے جو نوکیلا، اب اس حوالے سے سمجھے تو میں اس کو اس طریقے سے ویپن ایکسپلین کر سکتی ہوں نیزے کے بارے میں، جو زمین میں کھودنے کے لیے نوکیلا جو ہوتا ہے ایک جس کو اگر آپ ایسے پھینکیں جیسے جیولن تھرو میں پھینکا جاتا ہے، وہ لوہے کا بالکل تیز دھار والا ہتھیار ہوا کرتا تھا نیزہ۔ تو وہ نیزہ پھینکنے میں ماہر تھے۔ نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کی ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ ککستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، یعنی ایسا وہ جذبات سے اور بہادری سے لڑائی کر رہے تھے کہ وہ دیکھ کر ڈر گیا۔ لوگوں کو درہم برہم کرتی جا رہی تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی کوئی اونٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے
کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن ابو العزا مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے! تو جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا ہے، عزا جو تھا، عبد العزا، یہ وہ شخص ہے جس نے غالباً سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں تیر مار کر ان کو شہید کیا تھا۔ وہ دین اسلام کے لیے شہید ہونے والی سب سے پہلے خاتون ہے۔ تو اس نے کیا کہا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبا بن عبد العزا کو لڑکارا۔ سبا بن عبد العزا اس کا بیٹا۔ تو او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور سے تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھل دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے، یعنی اس نے پیچھے سے ایسے مارا نیزا، وہ نوکیلی چیز کہ وہ پیٹ سے ہوتے ہوئے ان کے پیروں کے بیچ سے نکل گیا، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس نے ان پر حملہ کیا، لیکن ان کے اندر یہ تھا، وہ ان سے لڑنا بھی چاہتے تھے لیکن ان کے اندر وہ طاقت ہی باقی نہیں رہی۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں ان کے پاس جا کر میں نے اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے اس کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ تو وحشی، یاد ہے کہ وحشی نے صرف یہی کیا تھا کہ اس نے نیزہ مارا تھا جس کے سبب وہ مر گئے تھے، لیکن بتایا جاتا ہے سیرت کے حوالے سے کہ ان کا آگے مطلب ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ ہند جو تھیں، کیونکہ ان کے باپ بھائی سارے ہی جنگ بدر میں ان کے ہاتھوں قتل کیے گئے تھے، تو ان کے دل میں یہ جذبات تھے کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو ان کا انتقال ہو جانے، یعنی وہ شہید ہو جانے کے بعد بھی نیزے سے، اس کے بعد بھی ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اس کو کچا چبایا گیا۔ تو اس حوالے سے ملتا ہے سیرت کے حوالے سے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی بالادستی کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور باقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری تھا۔ حضرت ابوبکر، عمر، علی، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبادہ، عبداللہ بن جیش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہ نے ایسی پامردی و جان بازی سے لڑی کہ مشرکین کے چکے چور ہو گئے اور حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق سے تلوار کی دھار پر۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہیں جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ آپ اسی ابو عامر رحب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوس کے جو سردار تھے ان کے بیٹے ہیں۔
تو یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کی ابھی ابھی نئی نئی شادی انہوں نے کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی کو جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، یعنی جنگ کا جب اعلان ہو رہا تھا، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور جنگ کا جب اعلان ہو رہا تھا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغاز سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرقین کے ساتھ میدان کے کارزار گرم ہوئے تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ہم سیرت کے حوالے سے آگے بھی دیکھیں گے، لیکن چونکہ ان کا ذکر یہاں پہ آ چکا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ چونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ نسبت قائم کرے تھے، جب جنگ کا اعلان ہوا تو وہ اسی حالت جنابت سے پاک ہوئے بنا جنگ کے لیے نکل پڑے تھے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے سیرت کے حوالے سے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کو، یعنی وہ جب شہید ہو گئے، تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل دینے کے لیے جنت سے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ان کے جذبات ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک ہونے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی دین اسلام کو قوت پہنچانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینا، یہ ان کے لیے اتنا آسان تھا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور ان کے سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے اس کے آگے سے جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے، اور وہاں سے ہم دوبارہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو کہا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننا نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، ریاض الجنہ میں بار بار نماز پڑھنا نصیب فرمائے، اپنے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتیں ہمارے نصیب میں بار بار لکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہم سب کو یاد دہانی کے طور پہ بتانی چاہتی تھی میں، وہ یہ کہ شعبان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنے رمضان المبارک کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں، اس کی بس یاد دہانی کرتے ہوئے میں اس نشست کو یہیں پر مکمل کروں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم تیاری کریں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔